बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। हम लोगों ने इस्लामियात शुरू कर दी है। 9th क्लास की इस्लामियात इख्तियारी की बात हो रही है, इस्लामियात इलेक्टिव। ये एक ही किताब है जिसके दो हिस्से हैं। कुछ सिलेबस चैप्टर में से 9th का और कुछ 10th में से आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है 9th का, जिसमें मैंने बताया था कि पहले जो 5-6 सफ़े हैं बमा एक्सरसाइज है वो अलग मैंने वीडियो बना दी, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये अब हम आयात शुरू करने जा रहे हैं। आयात टोटल 19 दी गई हैं, जिसमें से 10 आयात 9th क्लास के सिलेबस है और जो आखिरी 9 आयात हैं वो 10वीं का सिलेबस है। दूसरा इसमें यह है कि एक्सरसाइज नहीं है, मगर इसमें से पेपर तो लाजमी आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर मैंने अपने तौर पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बना दिए हैं जो पॉसिबल बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो मशहूर हैं वो बना दिए हैं। अल्फाज के मानी जो है वो आपने साथ साथ याद करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आयत मुबारक नंबर 1 है, वाइलाहुकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर्रहीम। इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी है वो आपने याद करने हैं, और जो तशरीह है वो आपने याद करनी है, तकरीबन एक पैराग्राफ की, ये लाजमी करना है। अब इसमें जो सवाल बन सकते हैं सारे पॉसिबल हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह आपने जितनी 10 आयात हैं आपने सब का ऐसे ही करना है। जो इसका तर्जमा है, तर्जमा यानी याद करना है, और मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें। तशरीह तो सवालों में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी जब पढ़ेंगे। ये दो काम लाजमी करने हैं, आयात का तर्जमा और अल्फाज के मुश्किल अल्फाज के मानी। उसके बाद तशरीह के लिए आप कुछ तो मैं सवाल आपको कराने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। ये पेज नंबर 7 पे है, ये पेज नंबर 7 है जी। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। अकीदा तौहीद इस्लामी तालीमात की बुनियाद है, और इस आयत में इसी को पेश किया गया है। तौहीद का मतलब है कि महबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, जो एक ही है, वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं है, ना ही कोई इसका हम पल्ला और हमसर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है, वही सबका राज़िक है। सब इसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। सारी मखलूक की ज़िंदगी इसी की अमर यानी मर्ज़ी से कायम है। यहाँ तक बता दें, पहले मोहताज नहीं तक बता दें, उसके बाद यहाँ तक, फिर बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा सवाल। एक शॉर्ट हो गया। दूसरा शॉर्ट भी इसी जगह पे अगले पैराग्राफ में, अकीदा तौहीद के मानने से इंसान के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ये जी, अकीदा तौहीद इंसान के फ़िक्र और अमल में एक इनकलाब बर्पा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला को वाहिद रब्बुल आलमीन मानने से आलमगीर बरादरी का तसव्वुर पैदा होता है, तंग नज़री का ख़ात्मा होता है, और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का खाका यकसर बदल जाता है। इंसान में खुददारी और इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है। वो अल्लाह ताला के सिवा सबसे बेनियाज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को अहकमुल हाकिमीन मानने से ग़ुलामी की तमाम बंदिशें कट जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को अलीम व खबीर तस्लीम करने के बाद इंसान छुप कर गुनाह करने से बाज आ जाता है। अज़ान हो रही है, मगर इससे पहले अज़ान हो चुकी है और वो मैं सुन चुका हूँ, उसका जवाब दे चुका हूँ। याद रखें, एक अज़ान को सुनना और उसका जवाब देना ये ज़रूरी है। जो आप पहली अज़ान सुनते हैं उसको आप जवाब उसका आगे से दे दीजिएगा, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। लो जनाब, 2 शॉर्ट हो गए, और तीसरा शॉर्ट है, सफ़ाते बारी ताला से क्या मुराद है। ये भी पेज नंबर 8 पे है। अब ये आयत मुबारक नंबर 2 का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले शॉर्ट करता हूँ, लॉन्ग कट के बाद में कराता हूँ। अरबी में अल्लाह तबारक व तआला खुदा व तआला के इसमें ज़ात के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके सिवा जो भी अल्लाह ताला के नाम है वो सब सफ़ाती हैं, यानी अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह है, और बाकी अल्लाह ताला के सारे सफ़ात हैं, रहमान, रहीम, मालिकुल मुल्क, रज़्ज़ाक़, वहाब, और इसके किसी न किसी सिफ़त और ख़ूबी को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदाई सफ़ात का मालिक नहीं है, वही एक पोशीदा और ज़ाहिर सब कुछ जानता है। यहाँ तक बताना आप। 3 शॉर्ट हो गए। चौथा शॉर्ट है, शिर्क से क्या मुराद है और शिर्क करने वाला कौन है। ये भी पेज नंबर 8 पे ही आपको मिलेगा। ये जी, इसमें एक लाइन आपने अपने पास से बतानी है कि अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ किसी भी सूरत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है, जो कि तौहीद की ज़िद है। ये जुमला आपने बताना है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے اور یہ توحید کی ضد ہے۔ اس کے بعد کتاب والی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار، اختیارات اور اس کی ذات صفات میں جو لوگ بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی بھی بات میں اس کو کوئی شریک ہو، ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی مختلف قوموں خصوصاً عرب قوم کی کیا حالت تھی؟ پیج نمبر 12 اس کا آپ دیکھیں گے، پیج نمبر یہ 8 ہے، تو چلتے ہیں جی پیج نمبر 12 پہ۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، شارٹ پہلے کراتا ہوں اور لانگ بعد میں کراتا ہوں۔ پیج نمبر یہ پیج نمبر 12 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری دنیا پستی کا شکار تھی، ہر قوم کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی حالت بہت ابتر تھی، خصوصاً عربوں کی حالت اور بھی ناگفتہ تھی۔ پورے جزیرہ عرب پر قبائلی نظام چھایا ہوا تھا، قبیلوں کو باہر محبت اخوت کا نام نشان تک نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ کرنے کے بعد ایک لائن یہاں سے بھی کر دیں، بہادری کے نام پر ظلم و تشدد کا دورہ تھا، جھوٹے وقار کی خاطر معصوم بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ بہت بڑا ظلم دیکھیں، بت پرستی تھی، شرک تھا، یہ بھی آپ بتا دیں۔ اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں، مومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی ساتھی تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 15 دیکھیں آپ۔ یہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی مکمل طور پر تربیت یافتہ ہیں، وہ نہایت منظم ہیں اور باہمی محبت اور خلوص کا پیکر ہیں، جذبہ قوت اور ہمدردی سے سرشار ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں نہایت قوی اور ناقابل تصغیر ہیں، ان سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ان کے مقابلے میں نہایت پامردی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، انہیں اپنی قوت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہاں ہیں، یعنی اپنے قوت پر بھروسہ صرف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اصل میں بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد بھی مانگتے ہیں۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بغیر معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب دیکھو رکوع میں جھکے ہوئے ہیں یا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، آیت مبارکہ 28 اور 29۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 17 پہ آ جائیں۔ یہ جی حوالہ دیں، پہلے آپ بتائیں کہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40 ہے، جو 33 ہے وہ تو سورہ احزاب کا نمبر 33 ہے، جو آیت مبارکہ ہے وہ 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب بتائیں یہاں پر۔ تو پہلے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40، یہ آپ نے ایسے شروع کرنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 40 میں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصی صفت بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ یہ وہ وصف ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرما کر تمام رسولوں اور نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر خود ہی شہادت دے دی ہے۔ یہ اس کا جواب دے دیں۔ 2 شارٹ اور رہ گئے ہیں۔ سچا مسلمان بننے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ پیج نمبر 18۔ یہ جی پیج 18۔
سچا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے پر کامن ایمان لانا, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر پختہ یقین رکھنا کہ وہ اپنی ذات میں یکتا اور اللہ ثانی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبی برحق ماننا بلکہ یہ بھی تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں مقدس ان پر بھی ایمان لانا, اور خاص کر کے اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو ان سے پہلے رسولوں پر فرمائی تھی ان پر بھی ایمان لانا. بس اتنا یہاں تک لکھ اتنا بتا دیں. آخری شارٹ کوسچن ہے اجزائے ایمان سے کیا مراد ہے, یعنی ایمان کے جو جز ہیں جن سے مل کر ایمان بنتا ہے. پیج نمبر 19. آپ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل یقیناً یاد کیے ہوئے ہوں گے, تو یہ وہ بات ابھی بتانے جا رہے ہیں. اسلام نے ایک مسلمان کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا اور دل و جان سے یقین کرنا اس پر ضروری قرار دیا ہے جو اجزائے ایمان کہلاتے ہیں. نمبر 1 ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ فرشتوں پر ایمان. آپ اس کو اپنے الفاظ میں بتا دیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اور آخرت پر ایمان یعنی آخرت پر اور حساب کتاب ہوگا اور تقدیر پر. بنیادی یہاں پر 5 بتائے گئے ہیں تو آپ 5 کر دیں. یہ تو تھے جی شارٹ کوسچن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ سوال ہیں اس میں, یعنی 1 2 3 4 بالکل 5 لانگ سوال بنتے ہیں 10 آیات میں. تو پہلا لانگ سوال جو ہے وہ پیج نمبر 10 اور 11 کے درمیان بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس دوران جو انہوں نے دعائیں کی ہیں ان پر نوٹ لکھیں. پیج نمبر 10 اور 11. یہ پیج نمبر 8 ابھی تو نکلا ہے, یہ 9 ہے اور یہ 10. لو جی یہاں سے شروع کریں گے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی وہ سب کی سب قبول ہوئیں. اب نیچے ہیڈنگ دے کے بتاتے جائیں. نمبر 1 آپ نے یہ دعا فرمائی تھی ان کی خدمت قبول فرمائے, اور آگے پھر بتا دیں کہ کیا ہوگا کہ یہ دعا آج بھی قبول ہے, اور آج بھی دیکھیں خانہ کعبہ آباد ہے اور ہرا بھرا ہے اور عوام بڑھتی جا رہی ہے. لاکھوں کروڑ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ہر سال عمرے کے لیے, حج کے لیے. دوسری دعا تھی کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھو. تو ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین بندے قرار دیے تھے اور تصدیق کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے لقب سے نوازے گئے ہیں. تیسری دعا تھی کہ ہماری نسل میں ایک مسلم قوم پیدا کر, تو مسلمان ان کی نسل سے ہیں سارے. چوتھی چیز تھی کہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے, حج فرض ہو گیا ان پہ اور بعد میں سارے طریقے بتائے گئے. پانچویں خواہش یہ تھی کہ ہماری اولاد میں سے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ان صفات سے متصف شامل ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل ان کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا فرمایا ان کی نسل سے. تو یہ ان کی دعا بھی پوری یا خواہشیں, تو پانچوں کی پانچوں خواہشیں یا دعائیں ان کی پوری ہو گئیں. تو یہ سوال ایسے بھی آ سکتا تھا کہ جو انہوں نے خواہشیں کی تھیں, دعائیں کی یا خواہش کی, ان کے بعد ایک ہی بات ہے. تو یہاں سے شروع ہوا اور یہ ختم ہو گیا پیج نمبر یہاں پر آیت مبارکہ نمبر 5 سے پہلے. دوسرا لانگ سوال ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ دعائے ابراہیمی میں بھی مذکور ہیں. ابھی جو ہم سوال نمبر 1 کر چکے ہیں ان پہ مفصل نوٹ لکھیں. یعنی 1 میں تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں کہ یہ ہو, اور اس کے بعد پھر جب آپ وسلم کو پیدا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور وہ خاتم النبیین بنے, تو ان کے اندر جو اوصاف تھے جو سورہ آل عمران میں بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے, اور یہ اوصاف جو ہے وہ دعائے ابراہیمی سے بھی مذکور ہیں. تو پیج نمبر 12 پہ چلتے ہیں جی. یہ پیج یہاں سے جناب یہ حوالہ پھر دے دیں کہ یہ کون سے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 164 حوالہ لازمی دیں کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 164 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ دعائے ابراہیمی میں بھی مذکور ہیں, اور نیچے جناب بتا دیں ان کی تفسیر مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 تلاوت آیات, نمبر 3 تزکیہ نفوس, نمبر 3 تعلیم کتاب, یعنی آپ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تشریح توضیح کرتے ہیں اور اس کے اسرار رموز اور معنی مطالب بھی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قرآن پاک کے اس کے مشکل مقامات کی وضاحت بھی کرتے ہیں, تعلیم و حکمت بھی دیتے ہیں. تو یہ جناب
اگلے پیج پہ بھی ہے، 13 پیج پہ بھی ہے، یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ نمبر 6 سے پہلے پہلے یہ سوال یہاں پر ختم ہو گئے، 2 لانگ ہو گئے۔ تیسرا لانگ ہے سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 اوصاف بیان کی گئے ان پہ نوٹ لکھیں، پیج نمبر 13۔ یہ ہے جی سورۃ توبہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت مبارکہ نمبر 128۔ پہلی آیت مبارکہ یعنی آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کو حوالہ دیں کہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 128 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 من انفسکم، کہ وہ تم میں سے ہیں، 2 انسانی سے تعلق رکھتے ہیں اور تمہارے ہم قوم ہیں، اجنبی نہیں ہیں، تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو، بچپن سے جانتے ہو، تم نے ان کو صادق امین خود کہہ دیا ہے، مانتے ہو، اخلاق کردار کو مانتے ہو، سچائی کو، راست بازی پر مانتے ہو، تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو وہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور پھر جھوٹ کا الزام بھی لگاتے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے یا جس چیز تمہیں تکلیف پہنچے وہ ان پر بھی بہت گراں گزرتی ہے، وہ ہر طرح سے تمہاری پریشانی کو دور کرتے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے۔ حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نفع رسانی کی خاطر تڑپ ان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے حریص ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اس طرح خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، پر ایمان والوں کے ساتھ خصوصاً ان کی شفقت اور رافت کی انتہا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ آپ وسلم کے دین کو قبول کرتے ہیں ان پر آپ وسلم کی کرم کی بارش رہتی ہے، رحمت العالمین ہے تمام جہانوں کے لیے، اور ان کے ساتھ بے حد شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہاں تک جواب اس کا 4 ہیڈنگ تھے۔ اگلا سوال ہے جی سورہ فتح میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ان پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 15 اور 16۔ یہ ہم پہلے شارٹ بھی اس میں سے کر چکے ہیں، اب یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ نمبر 28، جی آیت مبارکہ نمبر 28 ہے جی، کہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ نمبر 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مومنین کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ مومنین کا بھی لکھیں، تو یہ تفاوت بیان ہوئی ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 اشداء علی الکفار، یعنی باطل کے مقابلے پر ڈٹ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، نتیجے سے بے نیاز ہو کر رحماء بینہم، آپس میں بڑی مروت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں اور بات ہے اور کفار کے مقابلے میں پھر اور بات۔ تراہم رکعا سجدا، جب ان کو دیکھو گے تو جو رکوع میں ہوتے ہیں، یہ سجدے میں بکثرت نمازیں پڑھتے ہیں، یاد الہی سے غافل نہیں رہتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ تعالیٰ کی فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں یہ لوگ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہرے یعنی ان کے چہروں پر کثرت عبادت کے باعث ایک عجیب قسم کا نور ہے اور ایک لطیف سی چمک پیدا ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا عظیم لوگ ہیں۔ واہ واہ، یہاں تک جناب اس کا جواب ہوگا لانگ سوال کا اعتبار۔ یہ سوال شروع ہوگا پیج نمبر بالکل 15 کی آخری لائن سے۔ تو لانگ سوال آخری ہے اور یہاں پر چیپٹر بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پھر ویڈیو میں حدیث شریف والا چیپٹر شروع کریں گے دوسرا۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 45-46 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 عظیم القاب سے نوازا، یہ لفظ سے پہلے مسٹیک ہو گئی ہیں، القاب سے نوازا گیا، لقب کی جمع ہے القاب، اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہاں پر الف لام کاف الف بے ہوگا، واو القاب سے پکارا گیا ہے، مفصل نوٹ لکھیں پیج نمبر 17 اور 18۔ یہ ہے جی، تو سورہ احزاب میں آپ بتائیں گے سورہ احزاب کی آیات میں آپ وسلم کو 5 عظیم القاب سے پکارا گیا ہے۔ نمبر 1 شاہد، شاہد کے لوگوں میں معنی گواہی دینے والا، کہ آپ حق صداقت کے گواہ ہیں، آپ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے گواہ ہیں، آپ وسلم امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے، انبیاء اسلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ کا دوسرا جو ہے لقب ہے وہ ہے مبشر،
پہلا ہو گیا شاہد، یہ شاہد. دوسرا مبشر، بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا. نذیر، ڈرانے والا، لوگوں کو ان کے گناہوں سے، انجام بد سے ڈرانے والا، انسانوں کو کفر و شرک سے آگاہ کریں. آپ وسلم کا یہ بھی ایک جو ہے نا وہ خاصیت ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اس کے بعد داعیا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. پھر آپ وسلم کی دعوت عالمگیر ہے، یہ اینڈ تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف اب ایک مخصوص قوم یا فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. سراج منیر، روشن چراغ یا روشن آفتاب ہیں جو تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح آپ اہل ایمان کے جو ہے نا ان کے جو دل ہیں ان کو کفر شرک کی تاریخی سے نکال کر ان کے دل ایمان سے منور کر دیے. جس طرح سورج آسمان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس مناسبت سے آپ کو سراج منیر کہا گیا. سبحان اللہ. لو جی پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھ رہے ہیں آیت مبارکہ نمبر 10 شروع ہو رہی ہے. یہ 10th کلاس کا سلیبس ہے. 9 کا سلیبس یہاں تک تھا چیپٹر 1 کا. تو آپ نے کیا کرنا تھا، جو میں نے شارٹ بتائے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، جو میں نے 5 لانگ بتائے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور ہر آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یاد کرنا ہے، اور اس کے جو الفاظ کے معنی ہیں وہ یاد کرنا ہے. تشریح آٹومیٹیکلی آپ شارٹ اور لانگ یاد کریں تو وہ تیاری اس کی ویسے ہی ہو جائے گی. باقی دفعہ پڑھیں لازمی، کیونکہ یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک آئیڈیا دی ہے، بورڈ والے کی مرضی ہے سوال یہاں سے بنا دے تو اس کو ایک دفعہ ریڈنگ کرنا، تشریح کی ضروری، تشریح لازمی پڑھیں. تو ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. عصر کی اذان ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. نماز کا ٹائم، عصر کا ٹائم، نماز ٹائم پہ پڑھا کریں، دیر نہ کی کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.